The topic is basically regarding the contracts, basic pillar of the contract. Contract Act, thank you जी. Contract Act बेस्ड करता है आपके सेक्शन 10 के ऊपर सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और सेक्शन 10 से ही आप भले वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो, आपके सिंपल जिससे आप डील करते हैं डेली बेसिस पे, आपके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के आपके पास मोस्टली केसेस होते हैं, एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारे बेस करते हैं सेक्शन 10 के ऊपर. और उसके बाद फिर सेक्शन 10 से आगे हम उसको स्प्लिट करते जाते हैं तो इश्यूज़ आएंगे और उस पर वेरियस डिसीजंस होते हैं. आज जो हमारा लेक्चर है या हमारी डिस्कशन या टॉक है उसके की बेसिकली 2 स्टेजेस हैं. वन स्टेज तो हम डिस्कस करेंगे जो सेक्शन 10 है या एन एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ द कॉन्ट्रैक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कब वॉइडेबल हो जाते हैं. आप रोज़ डिसीजंस करते होंगे, जजमेंट्स देते हैं, और वॉइडेबल और वैलिड को हम साथ सेक्शन 10 के रेफरेंस से डिस्कस कर लेंगे. और ब्लेस यू, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. जो सेकंड पार्ट है हमारी जो डिस्कशन का, वो कुछ केसेस हैं. एक केस है लाहौर हाई कोर्ट का, एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, और वो केस एक एजेंसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड कर रहा है और एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पे बेस कर रहा है, और एक केस जो प्योरली यू आर बीइंग द जजेस वो डील कर रहा है कि कैसे जब कमर्शियल एग्रीमेंट्स आते हैं आपके पास या स्टैट्यूटरी एग्रीमेंट्स आते हैं तो आपने उसको कैसे पढ़ना है. क्या आपने वहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ फेयरनेस को देखना है या नहीं देखना. सो ये बेसिकली इंडियन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जो डील करती है कि कैसे आप जब कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट या वहाँ एक वर्ड उन्होंने बड़ा इसमें डील किया हुआ है, स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज़ उसमें डाला हुआ है कि उनको जब आपने पढ़ना है तो फिर डॉक्ट्राइन ऑफ फेयरनेस को नहीं देखना और फिर वो कैसे पढ़ना है. सो ये हम 3 बड़े इंपॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करेंगे और साथ एक सेक्शन 10 को डिस्कस कर लेते हैं. सेक्शन 10 मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ये बेसिकली एक फाउंडेशन है ऑल कॉन्ट्रैक्ट की, और उसके डिफरेंट डिज़ाइंस उसमें किया हुआ है उन्होंने कि all agreements or contract if they are made by the free consent of the parties competent to the contract for lawful consideration with a lawful object and are not hereby declared to be void. इसको अगर हम नेक्स्ट स्लाइड के साथ देखें उसमें है कि to constitute a free consent the following condition must be fulfilled. Both parties must agree upon the same thing in the same sense. Such consent should not have been caused by the coercion, undue influence, fraud and misrepresentation, and they are defined in various sections. मैं वापस आता हूँ what agreements are the contract. एक केस, बिकॉज आपके पास रोज़ केसेस आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए है और मिस्टर ए का कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टर बी के साथ. मिस्टर ए का मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं. दिस इज़ द सेल एग्रीमेंट, और ए इज़ अ सेलर एंड बी इज़ द बायर. और आपके पास केस आता है, वही हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि ए जो है वो पेमेंट करता है उस गाड़ी की, लेस से फॉर हम इसको ले जाते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में. गाड़ी की पेमेंट करता है 20 लाख, एग्रीड हो जाते हैं उसकी अमाउंट, और वो ए जो है वो, और इसमें ए और बी जो है वो पार्टीज़ हैं. और आपको बेसिक पता है हमसे ज़्यादा समटाइम्स कि ए इज़ वन ऑफ द पार्टीज़ अ प्रोमिसोर एंड हु एक्सेप्ट द proposal is called the promisee. So parties section 10 में जो parties हैं वो promisor और promisee हैं. अगर और ये 2 parties contract की हम जब बात करते हैं, अगर tripartite
کانٹریکٹ کی جب ہم ایگریمنٹ کی بات کریں گے تو وہاں 3 پارٹیز ہیں. آلدو ہمارے اس میں نہیں ہے لیکن وہ 3 پارٹیز میں ہم لے جاتے ہیں کانٹریکٹ آف دا شیورٹی, جس میں ایک کریڈیٹور ہوتا ہے, ایک پرنسپل ہوتا ہے اور ایک شیورٹی ہوتا ہے, جسے کانٹریکٹ آف گارنٹی ہم کہتے ہیں. سو پارٹیز ٹو دا کانٹریکٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب آپ کمرشل کانٹریکٹ کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دی آتھورائزیشن. جو ہم ڈسکس کرتے ہیں, جو ویریس ڈسپیوٹ آتے ہیں, وہ آتھورائزیشن کے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں کہ کیپیسٹی ہے پارٹی کی ٹو انٹر انٹو دا, میں نے جیسے سمپل ایک آپ کو ایسے کہا کہ یہ ایک سیل کا ایک جیسے ایگریمنٹ ہے, تو اے اور بی دا پارٹیز, پرومیزر اور پرومیزی, اور کمرشل کانٹریکٹس میں آتھورائزیشن از ویری امپورٹنٹ. لیٹس سے شیل جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے سم آف دی ایگریمنٹ, کسی ایک وہ کوئی زمین خریدتا ہے اور کسی عام مسٹر بی سے خریدتا ہے. اگین کیا شیل آپ نے جو دیکھنا ہے, جو انیشلی جو آئے گا کہ آتھورائزیشن از ویری امپورٹنٹ, کیا شیل کے بہاف پہ جو شخص انٹر ہو رہا ہے ہی واز آتھورائزڈ. پھر جو شیل کے بہاف پہ آپ کے پاس کیس فائل کر رہا ہے ہی واز آتھورائزڈ ٹو فائل دا کیس. سو بینگ دا آنریبل ججز, آپ کو سب سے پہلے آتھورائزیشن دیکھنی ہے, آتھورائزیشن آف دی ویزا ود 2 چیزیں, ان دا سوٹ جو فائل ہو رہا ہے روز آپ دیکھتے ہوں گے, اور ان دی جو ہے ان دا ایگریمنٹس. اور آربیٹریشن میں ایک بڑی اس میں بات ہے کہ جو پارٹیز آتی ہیں آپ کے پاس, شیل کا ہی جیسے کیس ہے فار ایگزامپل, اور شیل آیا, ڈسپیوٹ ہوا, آتھورائزیشن بھی ٹھیک ہے, شیل کا ایگریمنٹ کرنے والا بھی آتھورائز تھا, لیکن آپ کو خیال آتا ہے کہ جی نہیں, ہم یوں کرتے ہیں آپ کی صلح کروا دیتے ہیں, ایک آربیٹریٹر بنا دیتے ہیں, وہ کہتا ہے جناب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے کرا دیں. لیکن ابھی ریسنٹ آنریبل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کیا آربیٹریشن کے لیے اس آتھورائزیشن میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا تھا؟ کیس کا تو تھا اور کہا جنرل پروویژن بھی تھی, لیکن جب آپ آربیٹریشن پہ لے کے جا رہے ہیں تو وہ اسپیسیفک پروویژنز اس میں موجود تھی کہ نہیں تھی. سو آپ کے لیے اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ اسپیشل پروویژن جو ہے وہ ایڈ اس میں ہونی چاہیے, اور پھر اس کے بعد آپ آربیٹریشن ایگریمنٹ کے لیے لے جائیں. سو کمرشل جو کیسز ہیں اس میں آتھورائزیشن میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ امپورٹنٹ ہے, اور ہم اس کو ریفرنس دے رہے تھے سیکشن 10 کا, اور اس میں ایک لفظ ہے کیپیسٹی ٹو انٹر انٹو دا کانٹریکٹ. سو آتھورائزیشن کے ساتھ پھر کیپیسٹی, کمپیٹنسی, کہیں اس میں پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ فاؤنڈیشن جو ہے بینگ دا, آپ کو دیکھنا ہے سیکشن 10 کو. اگر ہم ججمنٹ کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں تو کمرشل کانٹریکٹ کے بارے میں ابھی ججمنٹ میں آپ میں سب سے سینیرٹی میں سینئر میں پوچھ سکتا ہوں, یا کوئی مانیٹر آپ کا ہے, کوئی آپ نے کہا کہ یہ, تو میں آپ کو وہ ججمنٹ سے دوں گا جو ہم نے کمرشل کانٹریکٹ کے ریفرنس سے ہیں یا دوسرے, وہ آپ ان سے جو ہے وہ دیکھیں سر. ایکسپرٹ یہاں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ایکسپرٹ سے زیادہ کہ آپ کے پاس 1000 کیس مہینے میں آپ سن رہے ہوتے ہیں, 2000 وکیل آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے, تو ایکسپرٹ تو آپ پہلے مہینے میں بن جاتے ہیں. بٹ لا جو ہے میرے خیال میں آپ سب ایکسپرٹ ہیں, بٹ دیکھنا ہے کہ کس موقع پہ کون سا لا آپ نے دیکھنا ہے, کیونکہ آپ کے پاس آپ اتنے اوور برڈن ہوتے ہیں اور آپ کو اور اتنے اس ماحول سے اتنے پری آکوپائڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ نے یہاں کیا چیز ڈالنی. جیسے آنریبل سپریم کورٹ میں اس نے ڈسپلیئر کا اظہار کیا کہ جب آپ نے آربیٹریشن کی اجازت دے دی تھی اور اس میں لکھا بھی نہیں ہوا تھا, سو آپ نے کہا اچھا وہ جرنل کلاز لکھی ہوئی ہے وہی چل جائے گی آربیٹریشن کے لیے. سو ہمارے لیے آپ بھی ایکسپرٹ ہیں, کمپنی لا کے وہ بھی ایکسپرٹ ہیں, ایوری باڈی از آنریبل. تو وہ آپ سے شیئر کر لوں گا جی, آپ ان سے وہ ججمنٹ ساری وہ اور اس کو کر لیجیے. سو ہم نے دیکھا کہ سیکشن 10 میں پارٹیز ٹو دی کانٹریکٹ از دا بیسک, اور کیپیسٹی ٹو انٹر انٹو دا کانٹریکٹ, پھر ویزا وز
آتھورائزیشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ جو whether they are authorized or not into the entering into the contract. اب اگر پارٹیز کی ہم بات کرتے ہیں اور بیس کرتے ہیں سیکشن 10 پہ، تو اس کے ساتھ all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to the contract. میں فری کانسینٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یو آر ویری لرنڈ ججز. کیا فری کانسینٹ کانٹریکٹ کو وائڈ کرتی؟ مثلاً ایک آنسر بالکل ٹھیک. یہ سیکشن 19 میں ہم چاہتے ہیں وہ وائڈیبلٹی کی بات کرتا ہے. آپ ایبسلیوٹلی رائٹ. تو پھر امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی کسی بھی ایگریمنٹ کو آپ نے اگر انفورسیبل کرنا ہے اور آپ نے اس پہ، تو موسٹ امپورٹنٹ چیز دا پارٹیز. اور پارٹیز میں جو سمپل ہم کیپیسٹی پہ ہم نے بات کر لی، لیکن باقی جو چیزیں تھیں کہ مائنر، میجر، کہ میجر ہونا چاہیے، مائنر تھرو دا گارڈین، اور پھر ساؤنڈ مائنڈ. اب ساؤنڈ مائنڈ میں ایک بڑی ہے، ساؤنڈ مائنڈ میں آپ کانشیس ہونے ہیں کہ آپ وہ ٹرانزیکشن میں انٹر ہو رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کی ٹرمز، اس کی پھر آگے ڈفرینٹ ڈیفینیشنس ہیں. بٹ آپ کمرشل کانٹریکٹ کے حوالے سے، کیونکہ بٹوین دا کمپنیز ہوگا، ایک پارٹی کمپنی ہوگی، اس میں جو آتھورائزیشن ہے دیٹ شوڈ بی ڈیولی ویریفائڈ. ایسے نہیں آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو آتھورائزیشن ہے اس پہ 66 سپریم کورٹ کے تحت، ایسے نہیں ہے کہ بیٹھا ہے اس نے وکیل صاحب کو خالی کاغذ دیا ہے اور اس کاغذ پہ سائن ہوئے ہوئے اور آتھورائزیشن بن گئی. آتھورائزیشن شوڈ کنٹین کہ اس وقت یہ میٹنگ ہوئی اور یہ لوگ تھے اور انہوں نے آتھورائز کر دیا اس کو ٹو انٹر ان دا کانٹریکٹ، ٹو فائل دا کیس. کمپیٹنٹ ٹو دا کانٹریکٹ. اب فری کانسینٹ وائڈیبل ہے، ابھی دیکھ لیں گے کہ وہ ایٹ دا آپشن آف ایگری پارٹی ہے. ایگری پارٹی چاہتی ہے تو اس کو چلا سکتی ہے یا اس کو نہیں چلا. فار اے lawful consideration with a lawful object and are not hereby declared to be void. آپ کو پتہ ہے کہ کانٹریکٹ میں کچھ پروویژنس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ دے آر ایکسپریسلی ریٹن دے آر وائڈ. اور جیسے ویری سمپل ریسٹرینٹ کانٹریکٹ ریسٹرینٹ آف لیگل پروسیڈنگ ایکسیپشن آربیٹریشن اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ریسٹرینٹ آف میرج اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ریسٹرینٹ آف ٹریڈ جو ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اس کے بعد پھر اس کی ایکسیپشنز دی گئی ہیں کہ یہ اس کی ایکسیپشن ہے. گڈ ول جو ہے وہ، اور اس کے ساتھ آپ کے اگر انٹلیکچوئل پراپرٹیز ہیں وہ آپ ریسٹرینٹ ہے اگر دس از رجسٹرڈ اور اس کے اوپر وہ موجود ہیں. سو پارٹیز کمپیٹنٹ ٹو دا کانٹریکٹ، لیگل کیپیسٹی، اور اس کے بعد آبجیکٹ یہ ریلیٹ کرتا ہے. آبجیکٹ آف دا کانٹریکٹ ریلیٹ کرے گا ود دا لا. کیپیسٹی آپ نے دیکھ لی، کیپیسٹی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس پہ آپ نے دیکھ لیا کہ از ناٹ فاربڈن بائی لا. لا نے انسالوینٹ نہیں ہے، لا نے اس کو ہمارے لا میں اس میں ڈکلیئر نہیں ہے، یا کسی بھی پریسیڈنٹ نے اس کو روکا نہیں گیا ٹو انٹر انٹو دا کانٹریکٹ. تو لافل آبجیکٹ بھی وہ جو ایکسپریسلی وائڈ ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس یارڈ اسٹک آئے گی کہ یہ آبجیکٹ جو ہے پرپز آف دیٹ ایگریمنٹ از واٹ. جیسے فار ایگزامپل، یا ایک کوشچن آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، یا ایک پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. آج آپ کے پاس ایک انفورسمنٹ کا کانٹریکٹ آتا ہے اور کل جو ہے پاکستان گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ جو ایگریمنٹس تھے ریگارڈنگ، ہم سمپل لے لیتے ہیں سی این جی کے، جو وہ جو الیگل ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ایکٹ آ جاتا ہے، آرڈیننس آ جاتا ہے کہ آل ایگریمنٹس آر الیگل. اب اس انفورسمنٹ کا جو سوٹ ہوگا
اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیٹ ول بی ریجیکٹڈ ریٹرنڈ؟ کیا آپ کے ذہن میں کیا ہوگا؟ وہ انفورسیبل ہوگا اگر اس میں دیکھے گا ایسی کلاس جو ہے ریٹروسپیکٹیو افیکٹ اس کا کیا ہے اس کے مطابق، اور اگر ایون ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کی وجہ سے کہہ دیا کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے انفورسیبل نہیں ہوگا، تاکہ وہ جو جس بندے نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوگی جو اس نے لگایا ہوگا وہ اپنے وہ ٹکٹ کو کلیم کر سکتے ہیں۔ ایک ابھی دیٹس اے گڈ پوائنٹ، آپ نے ایک بات کی تھی ابھی، کیا کہا تھا؟ ریٹروسپیکٹیو کی کیا بات کی تھی؟ ریٹروسپیکٹیو اگر لا میں ہے کہ آل ایگریمنٹس جو ہے وہ ریگارڈنگ دا سیل اینڈ پرچیز آف سی این جی کٹس فار ایگزامپل آر انلیگل، تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ دیٹ کانٹریکٹ جو اس کے تحت وہ تھا اس سیزز ٹو بی اے کانٹریکٹ دیٹ ٹرن ان ٹو دا وائڈ اور اس کی ان انفورسیبل نہیں ہو جائے گا؟ ایٹ دیٹ ٹائم تو انفورسیبل نہیں رہے گا، جو میں جی 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 انفورسیبل وہ کانٹریکٹ جہاں سے قانون نے اس پہ ایک قدر لگا دی ہے، تو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ اور جو اس کے دو افیکٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ججمنٹ جو لا ہوتا ہے اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہوتا ہے، لیکن سبسٹینٹیو لا کا جب تک اس کو اسپیسیفکلی ڈکلیئر نہ کیا جائے کہ اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہوگا تو وہ پراسپیکٹیو افیکٹ۔ ویل ڈن۔ اب میں آپ کے ساتھ چلتے ہوئے کہتا ہوں کہ کیا آپ اینڈ پہ سیونگ کلاس پھر دیکھیں گے اس ایکٹ کی؟ ریپیل اور سیونگ کلاس دیکھیں گے؟ بالکل دیکھیں گے۔ ویل ڈن۔ سو ریپیل اور سیونگ کلاز آپ دیکھیں گے اور اس میں اگر لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کا افیکٹ آج سے ہے پراسپیکٹیو، یس آئی ایگری، اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں، آپ کو یاد ہوگا آپ نے تو جب اتنی زبردست آپ کے پاس کیسز آتے ہیں تو شفا کے کیسز میں پریمپشن لا میں آپ کے پاس اگر آپ کو پتہ ہو سید کمال کیس 86 سپریم کورٹ اور 90 سپریم، تو اس کا افیکٹ وہ آپ کے پاس ایک ایگزامپل موجود ہے۔ سو کمرشل کانٹریکٹ میں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ایس آر اوز آ جاتے ہیں، نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے۔ اب نوٹیفیکیشن کا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے لیسے وہی انفورسیبلٹی کی ایکٹ لا چینج نہیں ہو رہا، ایف بی آر کا ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، ایس آر او آ جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن جو اس آپ کے پاس سوٹ ہے اس کو اگر دیکھا جائے آن دا فیس آف اٹ اس کو ان انفورسیبل کر رہا ہے؟ آپ نے مجھے کہا کہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہوگا لیکن نوٹیفیکیشن آتا ہے تو نوٹیفیکیشن کا بھی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہوگا، تو کیا ہم اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کر سکتے ہیں؟ میں صرف کوسچن میرا یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن فار ڈسکشن، کہ نوٹیفیکیشن آیا آپ کے پاس سوٹ پینڈنگ تھا، کیا ہم اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کر سکتے ہیں، اس سوٹ پہ ڈال سکتے ہیں؟ جیسے آج آپ ڈگری کرنے لگے اور آج وہ کل آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس پہ نوٹیفیکیشن ایک آ جاتا ہے، ایگریمنٹ جس دن کانسٹیٹیوٹ ہوا نا، اگر کوئی اس دن اتنا خلاف ہوتا تو وہ ایگریمنٹ تو ایکسیکیوٹ بھی ہوگا، اور وہ اس کے خاص بات یہ ہے کہ کس ڈیٹ پہ اس ڈیٹ پہ جو ٹھیک ہے۔ ریڈ ود اگر ایگریمنٹ کی ڈیٹ بھی تو دیکھیں گے کہ انٹر انٹو دا سوٹ ایگریڈ سوٹ کی ڈیٹ ایگریمنٹ کی، جی جی ویل ڈن، ٹھیک۔ یہاں ایک اس میں ایک بات اور بھی ایڈ کی جا سکتی ہے کہ ہم دیکھنا کہ ایٹ دی ٹائم آف پرنٹنگ آف دیٹ ایگریمنٹ وہ پریمپشن کلاز ایگزسٹ کرتی تھی، کوئی کسی ایکٹ کو پرنٹ کیا گیا تھا کہ یہ انلیگل ایکٹ ہو۔ اچھا، اب یہیں آپ نے بات کی پروہیبیشن کلاز ایگزسٹ کرتی تھی کہ نہیں، یہاں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ پروہیبیشن کلاز نہیں تھی، وہ ایک بینیفیشل کلاز تھی، اس پہ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا بینیفیشل افیکٹ نوٹیفیکیشن کا ہم ریٹروسپیکٹیو لے سکیں گے؟ نہیں دے سکتے، وائی؟ اگر پارٹیز کے اسی کے بارے میں آ گیا سوٹ ہے ایف بی آر کا یا کوئی بھی ایک باڈی کا،
نوٹیفیکیشن آیا فار دا بینیفٹ آف دا پارٹیز ہول جنرل ایک بات کرنے لگے, کیا وہ کلیم آپ سے کر سکیں گی؟ سر ایکسپریسلی پرووائڈ کیا جانا, ایکسپریسلی پرووائڈ نہیں ہوگا تو سب اسٹینڈرڈ لاگر ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوتا, تو اسی لیے اچھا کانسٹیٹیوشن کے خلاف. اب میں اس ویل ڈن, اب آپ کی اس بات کو ابھی اس کے اندر ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. دس از دا ججمنٹ ساتھ ساتھ ہو بھی رہی ہے. دس از دی 2014 SCMR 1728 جو آپ کو کاپی مل جائے گی. 2014 SCMR 1728 یہ جو بات جی 1728. تو پھر آپ نے اس کو اسٹرکٹلی کنسٹروٹ کرنا ہوگا. ویل ڈن, بالکل ٹھیک ہے. سو فردر اگر ہم چلتے ہیں اس سے آگے, lawful object and not hereby declared to be void. coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. کیا آپ سے پھر ہم اس کو ڈسکس کریں, آپ سمجھتے ہیں کہ کمرشل کانٹریکٹ میں فری کانسنٹ جو ہوگی وہ کسی ایسے کیسز, ایسے کانٹریکٹ آ جائیں گے جن میں coercion, undue influence, fraud یا misrepresentation کا عمل ہو سکتا ہے؟ ویل ڈن. کہ coercion اور undue influence, انڈر لکھا ہوا سوری, undue influence کا, undue influence آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوزیشن آف دا پارٹیز پہ. جی بتائیں جی جی پلیز. آپ وہ جو پیچھے ایک صاحب آپ سو رہے ہیں اینڈ پہ, آپ سوئیں گے تو ہم سب کو نیند آنی شروع ہو جائے گی. وہ نہیں سر, آپ سے بھی پیچھے, آپ کو نہیں, اینڈ پہ تو اچھا اچھا اسی آٹو میں جب ڈرایا گیا تو اس میں جب چیکن کیا تو بہت ہی فائن پرنٹ میں باریک روپ میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو کرونا وائرس پھیل گیا ہے تو اگر آپ کو یہ بیماری لگ گئی ہے, انفیکشن ہو گئی, تو آپ سے مذاق نہیں ہونے ساتھ. اب ہماری مجبوری یہ اس کو سائن نہیں کریں گے تو چیکن نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ کنڈیشن رکھ دی ہے اور وہ بھی اتنی باریک کہ پڑھنے کا موقع بھی نہیں پڑھے گی جیسے. اچھا اسی طرح اور جس طرح میں اچھا ایک ساتھ ساتھ کرتے ہیں. ایک ساتھ جی جی مجھے گورنمنٹ بکس جو یوز ہوتی ہے وہ میں کی طرح اکثر بات میں ایک سی ڈی آتی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ سیل بریک کی, یہ سی ڈی کے اوپر سیل لگی ہے, تو آپ اس سافٹ ویئر ایگریمنٹ کے پابند ہو جائیں گے, جبکہ ٹرم اینڈ کنڈیشن دی ہی نہیں گئی. تو اس طرح کی انسٹنسز بہت ساری ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ایکسپریس ہونے چاہیے اور انہی کی انفورسیبلٹی ہوگی جو ایکسپریس کانٹریکٹ ہوں گے اور جو پارٹیز کو پتہ ہوگا. تو اس کے ساتھ تو آپ نے 3 بلکہ 4 آپ نے میرے سامنے ایشوز رکھے. پہلا ایشو جب آپ پی سی میں گئے اور انہوں نے کہا کہ کرونا لگ گیا تو ہم ذمہ دار. دس از انٹرسٹنگ, دس از کالڈ اے ڈسکلیمر کلاس. یہ وہی, اس کو میں کرتا ہوں جیسے آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو چٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ چوری کی صورت میں ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. یس, جیسے سگریٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے ڈسکلیمر. یس. دوسری دس از ڈسکلیمر کلاس, اور اس کے بارے میں لا ہے کہ ڈسکلیمر کلاس جو ہے, آپ نے کہا جی پتلا پتلا وہ چھوٹا چھوٹا لکھا ہوتا ہے, نہیں, ڈسکلیمر کلاس شوڈ ناٹ بی ان اپریسو مینرس. دوسری آپ نے ابھی جو بات کی, آپ نے 3 ایشوز اس میں بتائے. ایک تو کہ کانٹریکٹ شوڈ بی ایکسپریسڈ. دوسری آپ نے جو بات کی ہے کہ یونیلیٹرلی جو ہے کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر آپ بارگیننگ پوزیشن پہ دوسری پارٹی نہیں ہوتی. اور یونیلیٹرل کانٹریکٹ ہے تو سروس کانٹریکٹ کی بات, جیسے ابھی سپریم کورٹ نے نیشنل بینک آف پاکستان کے کیس میں کہا ہے کہ یار آپ لکھ دیتے ہیں کہ جب چاہیں 30 دن میں آپ کو نکال دیں گے, اور 5 سال کے بعد آپ اس بندے کو جو ہے وہ نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو ہم نے اس نے لکھا ہوا تھا ایگریمنٹ میں. تو آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ پھر آپ نے تو بیسکلی فراڈ آن اسٹیچوٹ کر دیا, کیونکہ ایکٹ میں لکھا ہوا تھا کہ 9 منتھس کے بعد یہ بندہ ریگولر ہو جائے گا,
آپ نے اس پہ ایک تو 89 days کے سم ٹائم آپ اس کو دینے شروع کر دیا اپوائنٹمنٹ آرڈر، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ پھر بارگیننگ پوزیشن تو نہ ہوئی. جب ایک ہی پارٹی خود ہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹل کر رہی ہے تو پھر بارگیننگ پوزیشن نہ ہوئی. سو آپ نے خود ہی 4 اور 5 ایشوز ابھی بتائے، تو پھر اس کا بڑا سیدھا سا ہے کہ کمرشل کانٹریکٹ میں آپ نے سیدھا ایکسپریس پروویژنز دیکھنی، یونیلیٹرل کچھ نہیں ہو رہا، اور بلکہ سم ٹائم فردر گیا ہے کہ سگنیچرز آف دا پارٹیز کہاں ہیں. سگنیچرز آف پارٹیز آر آلسو ویری امپورٹنٹ. سو یہ تو پھر ایک پی سی میں آپ نے چار مقدمے حل کر دیے جی، ایک پی سی ہوٹل میں. آج بھی میرا خیال ہے وی آر دوسری جو میرے ہاں جی جی ہاں سگنیچر نہیں. دس از دا پوائنٹ نا، دس از دا پوائنٹ کہ دس از دا یونیلیٹرل ایگریمنٹ سامنے بھی نہیں، تو پھر اس کی انفورسمنٹ کیا انفورسمنٹ ہو. اور یہ پرنسپل ہم نے تو نہیں، یہ ہمارا کانٹریکٹ میرا خیال 1872 کا ہے. تو نہیں، یونیلیٹرل کانٹریکٹ اس وقت ہے جب آپ امپلائڈلی کہتے ہیں، اور ایون وہاں یہ ہے کہ میئر سائلنس بھی جو ہے سفائس وہ پھر فردر. لیکن آپ نے آپ نے کمرشل کورٹس دیکھنی ہے، بینگ دا کمرشل کانٹریکٹ کی اپنے بات کرنی. اورل کہاں سے کمرشل کانٹریکٹ آ جائے گا آپ کے پاس؟ آن لائن سارا فراڈ ہو رہا ہے. چیزیں کہتے ہیں وہ لے کے تو آپ کی ہوگی، ان کی وہ ٹی سی ایس یا کوریئر جو بھی ہے وہ آپ کی ہوگی. تو وہ شاید آپ کے پاس وہ سم ٹائم نہ آئے، وہ کنزیومر کورٹ کے پاس چلا ہے. اب دیکھ وہی آپ نے اس دن بات کی تھی جورسڈکشن کی بڑی زبردست، تو وی آر ورکنگ آن اٹ کہ کہیں لائن ڈرا ہو جائے کہ آپ کی جورسڈکشن کہیں اوور لیپ تو نہیں کر رہی. پتہ چلے کہ آپ کی جورسڈکشن بینکنگ کورٹس کے ساتھ تو نہیں کر رہی، یا آپ کی کنزیومر پروٹیکشن کے ساتھ تو نہیں کر رہی. تو دیر مسٹ بی اے ون کمرشل کانٹریکٹ لیجسلیشن جو امینڈ کر دی جائے سارے ایکٹس میں ایک پارٹ، رادر دین پورا ایکٹ لانے کے. رجسٹریشن ایکٹ میں جیسے آپ کا جو کانٹریکٹ ہو وہ رجسٹرڈ ہو اور آپ کے پاس آئے رجسٹرار آف دا کمرشل کورٹس یا کمرشل جو ہوگا وہ کمپلسری رجسٹریشن میں آ جائے تو آپ کے سامنے ہوگا. تو سو کمرشل کورٹ کاگنیزنس ہی اس کی لیں. یہ ون آف دا ورکنگ جو گروپ ہم لوگ ڈسکس کریں. جی اسی لیے آپ نے اس دن بالکل اسی لیے بڑا امپورٹنٹ، اور اس پہ بڑا اچھا برین اسٹارمنگ ہو رہی ہے کہ کہیں بھی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ اوور لیپ کر جاتی ہے اور وداؤٹ جورسڈکشن ہو جائے. کیونکہ اسپیشل لا میں تو دی ہوئی ہے، جیسے بینکنگ ہے، کنزیومر کورٹ ہے، اسپیشل لا میں تو جورسڈکشن دی ہوئی ہے. جو بنیادی اور پرائمری جو مشکل پیش آنی ہے جب ہم فیلڈ میں جائیں گے کہ جورسڈکشن کا پوائنٹ ہے. ایسے اگر یہاں پہ اور لوگوں نے یہاں کیس ہیں آرڈنری نیچر ہے. یہ 18 کو ہم نے اس پہ کافی ورکنگ کر لی پیپر کے لیے. 18 کو ہماری ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں ہم اس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ جو آپ کی جورسڈکشن میں کیا آئے گا. جی ادروائز تو یہ ساری ایکسرسائز فوٹائل ہو جائے گی. یہ لا کب تک آنے کا چانس ہے؟ اگر ہمارا کل 18 کو اور اس کے بعد نیکسٹ میٹنگ میں سارا بن جائے گا تو ہم وی آر 4 پرسن وی آر ورکنگ آن اٹ. ڈی جی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. بڑا برین اسٹارمنگ سیشن ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ مے بی ان اے منتھ ٹائم، لیکن کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، دس از دا منسٹری وچ کین گیو یو دا ٹائم، اور سارا لیجسلیٹو ان کا ہے جائے گا. لیکن جورسڈکشن کا پوائنٹ تھا، اور میرا کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو انڈین لا کی جو کمرشل کورٹ کی وہ جو ہے ڈیفینیشنز وہ اتنی ایگزاسٹیو نہیں ہے وہ. اور ہمیں تھوڑا سا زیادہ، کیونکہ ہمارا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ساری اسپیشل کورٹس ہیں، تو ہمیں ان کی جورسڈکشن سے بچا کے، جیسے میں نے آپ کو ایک کلو دے رہا ہوں کہ کمرشل جو بھی ایگریمنٹ ہوگا بٹوین دا کمپنیز، شاید آپ کی اس کی انفورسمنٹ آپ کے پاس آ جائے. سو اٹ ڈپینڈس کہ وہ کیا ڈیفینیشن بنتی ہے اس کی، اور وہ بیسکلی سیکشن 2 ول بی امپورٹنٹ.
کمپنی ایکٹ بھی موجود ہے. اور سیکشن 9 آف دا کمپنیز ایکٹ بتاتا ہے کہ جائیں اور جا کے ہائی کورٹ پہ فائل کریں. یس سر اس میں تھوڑی سی چیک لسٹ چاہیے نا کہ کون سے سول کورٹ میں جائیں گے, کون سے کمپنی بینچ کے پاس جائیں گے. جی کورٹ وہاں پہ چیک لسٹ ضروری نہیں ہے کہ اگر پرائیویٹ لمیٹڈ لکھا گیا ہے تو وہاں پر جیورسڈکشن نہیں ہے. نہیں, اس میں تو لکھا ہے کہ میٹر ڈپینڈ کرے گا. جیسے فار ایگزامپل ابھی انہوں نے کہا, بڑی زبردست بات کر رہے ہیں کمپنیز ایکٹ کی. اب کمپنیز ایکٹ میں جب ریکٹیفیکیشن آف شیئرز کی بات کریں گے سیکشن اس کی پٹیشن کی, تو یس آ جائے گی. پھر ہو سکتا ہے کہ جو ایک شیئر ہولڈرز کا ایک دیا ہوا ہے کہ 10% چلے جائیں گے پٹیشن فار آپریشن اینڈ مس مینجمنٹ کر لیں گے, 20% جو ہے وہ یہ کریں گے, اتنے % وائنڈنگ اپ کر دیں گے. سو ٹھیک ہے, مے بی کہ کمپنیز ایکٹ کے پاس جو ہائی کورٹ کے پاس چلی جائے کہ وائنڈنگ اپ آپ کر لیں گے, ریکٹیفیکیشن آف جو ہے شیئر رجسٹر آپ کر لیں گے, پٹیشن فار آپریشن آپ کر لیں گے, باقی آپ لوگ کر لیں گے. ویلیو بھی اس میں ہونی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ 25,000 ریکوری والا بھی ادھر ہی آ جائے, انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے اور وہ فریولس ہو وہ آگے دس از ویری ویلڈ پوائنٹ. صحیح بات ہے کہ ایک کم از کم ملین, لیکن somebody was asking in the meeting کہ نہیں 5 لاکھ رکھ لیں, کیونکہ لاہور میں تو ٹھیک ہے, باہر 5 لاکھ تک کر لیں. دیر واز آئیڈیا 1 ملین کی 10 لاکھ کی اب کیا ویلیو بزنس کمیونٹی 10 لاکھ ایگریمنٹ سے 10 لاکھ کے تو بہت تھوڑے ایگریمنٹ ہے, ایگریمنٹ زیادہ گئی, ایگریمنٹ تو زیادہ نہیں ہوتے ہیں 10 لاکھ. لیکن وہ ایک 10 لاکھ کورٹ میں آتا بھی نہیں, ایک تھاٹ دیا تھا وہاں کہیں سے. مطلب اس میں منیمم ایک کلاس ہو 25,000 ریکوری سوٹ والا بھی ادھر آ جائے گا تو وہ پرپز فیل ہوتا ہے. نہیں, پرپز ملین میرا خیال ہے ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن وہاں جو ہماری بات ہو رہی تھی سمجھی کہ جی لاہور سے باہر ہے تو 5 لاکھ تک کر لیں. زمین ایک مرلہ زمین جو ہے نا پورے پاکستان کی کسی بڑے شہر میں اب ایک مرلہ زمین 5 لاکھ کی آتی ہے, 5 لاکھ کا ایگریمنٹ ہونا ہے. اب وہ حالات نہیں ہیں. ہاں منیمم, یا تو پھر اگر آپ اس کو اور ایفیشینٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو 5 ملین. 5 ملین بھی ٹھیک ہے, 5 ملین بھی ٹھیک ہے, 5 ملین. جو ہاں, بزنس کرنے جا رہا ہے تو صرف لینڈ ہی لے رہا ہے تو پتہ لگا. اگر آئیڈیا کیا ہے کہ ہم نے اس کو ایک کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے تو انویسٹر کے لیے, تو انویسٹر یہاں 50 لاکھ کے لیے تو نہیں آئے گا نا. انویسٹر تو سٹارٹ ہی ہوگا 50 ملین سے. میں نے اس لیے کہا کہ جو پرپز ہے وہ تو فارغ انویسٹر کے لیے. سو جو یہی نہ ہو کہ جیسے وہ 22 سے 22 جو ہے وہ ریڈکشن کی بات لیجسلیچر کا خیال تھا کہ اس سے ریڈیوس ہو جائے گا وہ, اور ہمارا ینگ جو بچہ ہے وہ سیشن جج کے پاس جا کے اس کو ایک کانفیڈنس آئے گا. اس سے کیا ہوا ہے, اب آپ وہاں پر میں تو نہیں کرتا, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پٹیشن جو ہے وہاں بھی آپ کے پاس آئیں, پھر ہائی کورٹ میں ریٹ, اب اوور ہائی کورٹ میں بھی آگے ریٹس اور ڈبل ہو گیا. تو کہاں لیجسلیچر نے کہا تھا کہ میں اس کو ریڈیوس کرنی ہے, اور وہ ڈبل اوور برڈن آپ نے کر لیا. بڑا اچھا کیا. ابھی لاہور میں 7-8 کورٹ جو ہے صرف 22 سے ایک اور بھی سر انڈیا نے یہ چیپٹر ہی ختم کر دیا ہے سیکشن 154 AACRB کہ مجسٹریٹ صاحب کو اپلیکیشن دے دیں, دیٹ شیل پریزیوم ٹو بی FIR. سر اس سے اور نقصان ہو گیا جو ہماری ینگ جنریشن تھی, ینگ لائرز وہ پڑھنا چھوڑ گئے, وہ 22 کے چکر میں آ گیا سر. یہ بھی رائٹ کہ وہ نقصان ہوا اس سے علمی نقصان. اس کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ اس میں کرنٹ فیس مل جاتی ہے. مطلب یہ 22 سے 22 جو ہے یہ لائر اسپیسیفک تھا کہ ہمارے ینگسٹر نہیں, میں کون سا ڈپارٹمنٹ لائر کے لیے بنا تھا یا پبلک کے لیے؟ آپ نے امجد صاحب, آئی واز ناٹ ممبر پارلیمنٹ, لیکن وہ جو لگتا ہے ہم لوگ وکیل لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس میں لیجسلیچر کو کیا لگا ہوگا کہ یہ امینڈمنٹ جو اس نے کی ہے لیجسلیچر نے, اس کی انٹینشن جو مجھے فیس ہوتا ہے کہ وہ یہی شاید ہی لگا ہو کہ یہاں کوئی چلے جائے. صرف 2 منٹ. جی پلیز. یہ 22 ہے تھوڑی سی ہسٹری. جی جی. سر جسلا پیس از دی اولڈسٹ لا آف دی ورلڈ. فرسٹ ایکٹ واز پروملگیٹڈ ان 1196. میگنا کارٹا بھی بعد میں آیا تھا. تو یہ چلتا چلتا یہ 2002 میں تو امینڈمنٹ آئی تھی. یہ تو CRPC جب بنی ہے اس میں ہے اور 1861 میں, یہ تو 1898 آیا. اس میں بھی سر یہ جسلا پیس تھا.
لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جسٹس آفس ختم کر دیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو مور ایفیشینٹ کر دیں اور کاسٹ افیکٹو ہو, تاکہ برڈن دیکھیں نا, آپ لوگوں کا بھی برڈن ہے, ہائی کورٹ پہ اتنا برڈن ہے, اور ہائی کورٹ آسٹریلیا میں ایکٹ ہے سر, ہمارے پاس تو پرائیویٹ کمپلینٹ کا آلریڈی پروویژن ہے, اور میرا خیال وہ اتنی ایگزاسٹیو اور زبردست ہے, اور وہ اویل کر لیں, اور اس سے کیا ہوگا, پرائیویٹ کمپلینٹ سے فریولس لیٹیگیشن ختم ہو جائے گا. ایگریڈ, یو رائٹ. اور اسی آئیڈیا کو لے کے کمرشل کورٹس میں, کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ, اور میرا تو خیال ہے کہ 10 ملین سے اوپر چاہے کیسز, 10 ملین. بٹ دیکھنا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں برین اسٹارمنگ سیشنز ہوتے ہیں, وہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ 5 لاکھ. وہ تو منع کیا گیا صحیح بات ہے. تو سر جو بھی لڑکی لو میرج کرتی ہے وہ فرض ہے کہ 22 سے کرنی. ہاں اب دیکھیں اس میں ایشوز تو ہیں, ایشوز ہیں, لیکن یہ اوور برڈن ہو گئی. کراچی میں انہوں نے روک دیا تھا کہ دس از ناٹ اے ریٹ بٹ ہاں دس از اے پٹیشن. لگتا ہے آپ بہت 22 سے 22 پی کے کیسز کرتے ہیں. جی پلیز بھائی صاحب, ایک منٹ بھائی صاحب, ہاں جی پلیز. ایک سیکنڈ وہ بات کر رہے ہیں. جی بس گڈ نیم سے آصف بشیر. سیکنڈلی سر کنزیومر کورٹ سیکٹ, اور تھرڈلی کمپنی. ان تینوں کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے کمرشل کورٹ کی جو سیکشن کا دائرہ جو ہے وہ ہم نے بنایا. ایگریڈ. اس کی جو واٹر ٹائپ جو ہے اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں جورسڈکشن کلائنٹ میں ہو گئی, اور کمپنی سیکٹ سب دیکھتے تو اس میں 4 5 6 7 کافی ساری چیزیں اس میں تھیں, جیسے انشورنس ٹرائبونلز ہیں آپ کے انٹلیکچوئل پراپرٹیز کے ایشوز ہیں آپ کے, وہ میرا خیال ہے اس کی 1 لائنر ہی بنے گی ڈیفینیشن. جو میں دیکھ رہا تھا کہ جتنی چھوٹی اس کی ڈیفینیشن ہوگی اور اس کی ایکسیپشن زیادہ ہونی چاہیے. گیس یوٹیلٹی ایکٹ اسپیشل ہے, اس میں سی این جی جو ہے ان کے کروڑوں کے وہ معاملات ہیں, کروڑوں میٹر سارے اس میں ڈال دیں. کون سے پارٹنرشپ کے ایکٹ ہے, ہاں پارٹنرشپ, لیکن وہ اس میں ڈال دیں. اس کا رجسٹر ہی الگ ہونا چاہیے کمرشل کورٹ کا, تاکہ وہی جا کے وہاں رجسٹرڈ ہو, اور وہیں سے آپ کا ہم یہ بھی اس پہ ایک آئیڈیا ہے کہ اس کا رجسٹر جو میرا انسٹیٹیوشن ادھر اس کا بیسیکلی یہ بھی تو میٹر آف ڈیبیٹ رہا ہے تو اسپیڈ کورٹ میں کہ ویدر دا جج آف ہائی کورٹ شیل ریکارڈ دی ایویڈنس the company case if there is a matter dispute between the two companies. ہاں اس میں یہ ہے کہ وہی ایویڈنس کے لیے ڈفرینٹ ویوز آتے رہے ہیں, جناب کے نوٹس میں آیا 2016 میں آیا 2019 میں آیا. ہاں تو اس میں بھی تو ابھی تک معاملہ ہے کہ ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے حوالے سے بھی ویسے ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا. اب اگر دیکھیں آپ کو کہا جائے کہ 200 کیسز کی ایویڈنس آپ نے کرنی ہے مہینے میں, ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا. آپ کو ساتھ جیسے ایک بڑا اچھا آئیڈیا جو جیسے جواد حسن بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو کلرک ساتھ دے دیں, ایک لا کلرک جس نے LLB کی ہو. جیسے ہمارے ساتھ کنگس کالج میں جو پڑھتے تھے بچے, مطلب ایک ہمارا تم کیا کہہ رہے ہو یار میں کلرک ہوں جج کا. سو دیکھیں کہ ان کے کلرکس لنڈن سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. سو آپ کو اگر کلرکس اچھے دے دیے جائیں جن کا کام ہی جو ہے وہ ایک اچھا, ہاں تو آپ کو سپورٹ ایک مل جائے, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور وہ لیگل اس میں. اچھا آپ بات کر رہے تھے, آپ نے بڑی زبردست فراڈ کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے اس میں کمرشل کانٹریکٹ میں, اور مس ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے. میرا خیال انڈیو انفلوئنس اور کورجن میں تو شاید نہ آئے. بھی ہو سکتا ہے کہ جو کم پارٹنر ہو اس کو بلیک میل کریں گے, آپ کے جو ہے نا چیز کا جو ہے یہ ہو رہا ہے تو وہ ذرا بیچ کی سمجھ. آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ وین دی میجورٹی, وہ یہ کمپنی لا کا کانسیپٹ ہے, وین جو میجورٹی ایکٹس اگینسٹ دی انٹرسٹ آف دا مینورٹیز. یس وہ کانسیپٹ خود کمپنی لا نے دیا ہوا ہے کہ جب ہاں آپ کچھ کہنا بھائی صاحب کے رائٹ سائڈ پہ بڑی راز و نیاز کی بات کر رہے ہیں, تو آپ نے کوئی ایڈ کرنا ہے تو بتائیں, آپ شیئر کریں. وہ یہ ہے کہ
जैसे ये Undue influence. इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी, ये ब्रांड्स भी करते हैं कि भाई क्वालिटी डिक्रीज करके और लोगों को जो अपना सारा सेकंड पीस हमारा वो भी निकाल देते हाँ, हैं। तो ये सही बात है। आप देखें जो चांद रात पे और ये जिस तरह आप देखें सारा आपको वही मिला तो यस। अब लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या भाई ये कमर्शियल कोर्ट की उसमें आएगा ज्यूरिसडिक्शन, बिकॉज फिर वो कंज्यूमर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में चला जाएगा, तो अगेन ज्यूरिसडिक्शन का इसमें पॉइंट आ जाएगा। और वॉइडेबल जो है वो हमने जो एक क्लासिक चीज़ है सेक्शन 19 की कि वो एग्रीव्ड हो। अच्छा, अब एग्रीव की क्या यार्डस्टिक होगी आसिफ बशीर साहब कि वॉइडेबल में आपने कहा कि फ्री कॉन्सेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्री पार्टी की ऑप्शन है कि वो इसको इन्फोर्स करवा सकती है वॉइड। तो दिस अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वॉइडेबल एंड द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो आप क्या समझते हैं क्या यार्डस्टिक होनी चाहिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की? बेसिकली तो अगर दूसरी पार्टी एग्री कर लेती है वॉइड, तो ये कि जो कंडीशन जो जिस वजह से वॉइड हो रहा है वो कंडीशन। अच्छा, अब कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना एंड कंक्लूजन भी देखना पड़ेगा कि जो बार्गेन हुई है पार्टीज़ के दरमियान, जो कंक्लूजन है वो क्या इफ़ेक्ट है, क्या जो जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा अनड्यू इन्फ्लुएंस का, क्या वो बेनिफिशरी है कि नहीं? जी, अगर वो बेनिफिशरी नहीं तो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या हो, तो मेयर असर्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे फ्रंट मैन का भी एक कॉन्सेप्ट है ना पाकिस्तान में। क्या फ्रंट मैन खड़े कर दिए जाते हैं, पार्टी इन्फ्लुएंस कोई कर रहा होता है। ये भी एक है इशू। हाँ, नहीं प्लीज़ बताएं एक्सपीरियंस जी बताएं। कि मैंने पंजाब की रिसर्च की थी सर, 2 थाने थे वहाँ पे चर्च के जितने केस आते थे वो 2 किलो से ज़्यादा आते थे। एग्रीमेंट सारे उन्होंने किए ज़मीनों पे, बहुत बड़े हैं चले। तो अल्टीमेटली पता चला कि वहाँ पे एग्रीमेंट करने के लिए SHO लगाया जाता है कि जैसे आप वो आपने वो जो मुलज़म थे वो कह रहे थे कि आप 2 किलो का बटा उसने रखा होगा, तो लोग एग्रीमेंट कर लेते थे कि ठीक है चर्च की FIR हो जाएगी। तो ये है जो कि नज़र नहीं आ रहा था तो भी। फिर मैंने देखा कि मैंने खुद जाके सर्वे किया रिसर्च के तौर पर, इस थाने में की हदूद में ये मंशियात के मुकदमे कब से बनने शुरू हुए? सर उस वक्त से बनने शुरू हुए थे जब वो स्कीम शुरू हुई थी। उससे पहले ये शराब छोटे मोटे मुकदमे थे, इतने ज़्यादा FIR नहीं थी चर्च की। वो लोगों की बात काफ़ी हद तक दुरुस्त थी। वो आपकी बात से मुझे याद आ रहा है कि अभी वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि 1390 पे बेल लेनी शुरू कर दें, अब हर FIR पे वो रिकवरी आ रही है कि नारकोटिक्स की 1370 वो या 1400 से ऊपर अब वो शुरू हो गई है, 1500, अब वो 1390 से ऊपर जाना शुरू हो गया। सो यू आर राइट कि अब्यूज़ तो हो रहा है, लेकिन आप बिकॉज ऑफ अ कमर्शियल जज आपने तो भी सारा अपने स्लीव्स में आपका। जी प्लीज क्वेश्चन के बाद सर मेरे पास एक रिस्पांस इसका है जी कि लेट्स अ पर्सन इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। बिल्कुल ये इसको फिर यूं कहें कि पोजीशन ऑफ द पार्टीज, ये जो आपने बात की है ना कॉर्जन कह लें या पोजीशन ऑफ पार्टीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सही कहा कि इन द कस्टडी में है तो फिर डोमिनेट कौन करेगा, जिसकी कस्टडी में है। तो यही बात है ना कि फिर उसमें लिखा हुआ है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर पोजीशन ऑफ पार्टीज क्या है। यस, लॉ कह रहा है ये बात, बिल्कुल सही बात। इसीलिए तो सर ये देखा ना एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय क्वेश्चन, ठीक है। अगले को छोड़ देते हैं हम सब। तो क्वेश्चन क्या तक आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी व्हिच वाज सो कॉल्ड। ठीक है, तो मैं चला गया हूँ थानेदार मेरे पलक वाला है, मैंने कहा ये नया एग्रीमेंट लिखा हुआ है, स्टाम्प में दस्तखत करा दो उसके। अच्छा थोड़ा सा फ़र्क है, अच्छा एक थोड़ा सा फ़र्क कर लेते हैं इसमें। कॉर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो थिन लाइन इसके अंदर, लेकिन कॉर्जन में फिर वो कहते हैं कि समबॉडी थ्रेट्स यू और कमिट एनीथिंग विच इज़ ऑफेंस अंडर पाकिस्तान पीनल कोड। सर वो ये भी होगा ना कि वो फिर उस पर जी प्लीज़ करें बताएं। उसको पकड़ा हुआ है, उसको ये कहा जा रहा है कि भाई 9 भी तुम पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इस पे दो चीज़ें हुई, इस पे 2 चीज़ें, जो कह रहा है उस पर फिर 155C आएगा, और इसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो ऑप्शन होगी उसके साथ जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ है,
اور وہ if he wants to null it تو he can go for that. پروف تھوڑا ہو رہتے ہیں کہ سر انہوں نے کوئی چیز بٹ یہاں تھوڑا سا کیونکہ آپ یو آر دا کمرشل جج، آپ کے پاس تو آنے کمپنیز کے کیسز. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، اسی لیے میں نے یہ سامنے رکھا ہے کہ فراڈ مس ریپرزنٹیشن کے تو آئیں گے، انڈیو انفلوئنس کارشن جو ہے وہ آپ کو اس میں پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایک یونیک کیس ہوگا. یہ جو آپ بات کریں انڈیویجول کیپیسٹی میں، سو ایز فار ایز دی کمپنیز آر کنسرنڈ تو پھر ہوگا کہ ایف بی آر کے تھرو تو کارشن نہیں ہوئی، وہاں پولیس نہیں ہوگی، وہاں پھر ایکسٹرنل، اچھا پنجاب ریونیو اتھارٹی کے تھرو تو نہیں ہوا، سو وہاں فیکٹر ڈفرینٹ ہوں گے، وہ پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہوگا. سر میں فسٹ بات کر رہا تھا کہ انڈیویجول کو اپنی 50,000 ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. ٹھیک. ہاں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سنگل ممبر کمپنی. Single. یس اس کو میں کہہ رہا ہوں اس پوائنٹ آف ویو ہاں سے چیک کریں جیسا آپ چیک کریں. بالکل بالکل، اور اس کو اس پہ لایا جائے. بالکل لایا جا سکتا ہے. تو پھر بینگ دا جج آپ نے پھر کیا دیکھا سیکشن 10 اور اس کے بعد آپ نے بیسک پہ آپ نے چلنا ہے، اور اس کے ساتھ اور آپ نے یہ چاروں چیزیں، لیکن ساتھ ہی آپ نے ایکسپریس اور اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن کی. اور یہ جو ججمنٹس ہیں اس کے بعد ان کی سائٹیشنز، یہ نور عالم اور یہ دوسرا کہ اسٹیٹ آف کیرلا والا، یہ 3 ججمنٹس ہیں. یہ میں آپ کو دے دیں گے، یہ آپ نے جی کاپی کروا کے دینی ہے. جی میں آپ کو